अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड फ्राइडे विद उस्ताज़ा निगहत हाशमी के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर जुमे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी आने वाला वक्त है या जो भी अहम मौज़ूआत हैं उनके ऊपर रोशनी डाली जाए। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा निगहत हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद होती हैं और आज भी इंशाअल्लाह सेट पे मौजूद हैं और हमें बहुत सी कीमती रहनुमाई और अमली मैदान, अमली पहलू ज़िंदगी में किसी भी मौके पर क्या अमली पहलू इख्तियार करना चाहिए उसके हवाले से गाइडलाइन मिलते हैं। उस्ताद आपके आने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। हज पे आने के बाद से अभी तक आपकी तबीयत इतनी बहाल नहीं है, लेकिन आपने लास्ट फ्राइडे भी टाइम दिया और इस फ्राइडे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप पहुंची हैं, तो अल्लाह ताला आपको इस पे जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह सुब्हान ताला का करम है और अल्लाह सुब्हान ताला मौका दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। हमारे साथ एक और मेहमान मरीम खलील साहिबा भी आज मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा और मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को आप अपने टीवी चैनल्स यानी पैगाम टीवी को ट्यून कर देख सकते हैं और पैगाम चैनल के यूट्यूब चैनल, फेसबुक से भी आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। आज का जो मौजू है वो मुहर्रम या नए साल की आमद, एक हिजरी साल की आमद है और बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं जो इंसान आने वाले बरसों के लिए करता है और इंसान अपना मुहासबा करता है, जायज़ा लेता है कि पिछले साल में उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहाँ तक पहुँचा, सफ़र कहाँ करना था। और फिर अल्लाह ताला एक ऐसा महीना हमारे पास आने वाला है जिसको अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। हमें ये सिलसिला आप जानते हैं कि हमने रमज़ान से पहले से शुरू कर रखा है, तो जब रमज़ान आने वाला था तो हमें बहुत सारी चीज़ों की तजदीद करने का मौका मिला। फिर इसी तरह से आगे जब हज का महीना आने वाला था तो हमने अल्लाह ताला की तौफीक से ज़ुल्हिज्जा की आमद के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की और हमें अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से प्लान करने का मौका मिला। और आज भी हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो मुहर्रम का महीना है और जो नया साल शुरू होने वाला है उस पे हमें क्या इस्लामी गाइडलाइंस मिलती हैं, हमें किस तरह से इसको प्लान करना चाहिए, ये आज का मौजू रहेगा। आप भी इन सवालों का हिस्सा बन सकते हैं और प्रोग्राम और मौजू से रेलिवेंट कोई भी सवाल पूछना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर्स मुसलसल दिए जा रहे होते हैं, 1117000000। आप कॉल कर सकते हैं और अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो आपको 042 साथ ऐड करना है और अगर आप PTCL पे कॉल कर रहे हैं तो आपने 042 के बाद 3 भी ऐड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके YouTube पे लिख रहे होते हैं कि हम आपको कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही होती, तो मैंने इम्पॉर्टेंट समझा कि ये वाली बात भी आपको यहीं बता दी जाए। मैं उस्ताज़ा की जानिब चलना चाहूँगी। उस्ताज़ा, मुहर्रमुल हराम की आमद है, चंद ही दिन रह गए हैं इस हिजरी साल के अख्तिताम में और एक नई हिजरी साल के आगाज़ में। उस्ताज़ा, इसको हुर्मत वाला महीना कहते हैं, तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हुर्मत वाले महीने से क्या मुराद है और इसकी इस्लाम में मुहर्रम की क्या इम्पोर्टेंस है? जज़ाकल्लाहु खैर फ़ाइज़ा, बड़ी अहम जानिब आपने तवज्जो दिलाई है। अल्लाह सुब्हान ताला ने महीनों की तादाद उस वक्त से 12 रखी है जब से ज़मीन व आसमान बने। कुरान हकीम में इस हवाले से हमें गाइडलाइन मिलती है। ठीक हो गया। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 जो कंसेक्टिव आते हैं और एक जो अलग आता है, यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब। ये हज और उम्रा से मुताल्लिक़ महीने हैं बेसिकली। और आप जानते हैं कि अरबों के यहाँ यानी कत्ल गारत गरी का जो सिलसिला चलता था कहीं रुकता नहीं था और साल के ये 4 महीने ऐसे थे जिसमें सारी लड़ाइयाँ बंद हो जाती थी। ठीक हो गया। और इन महीनों में यानी हज के लिए जो काफ़िले निकलते थे उन्हें लूटा नहीं जाता था और अमन व अमान का सिलसिला जो है वो बरकरार रहता था। लेकिन हमें अल्लाह की किताब बताती है कि जब से ज़मीन व आसमान बने हैं महीनों की तादाद 12 है और उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं।
تو یہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کی امپورٹنس آج کی نہیں ہے، یہ بھی زمین و آسمان کے بننے کے ساتھ ہی ہے. ساتھ کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے محرم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عاشورہ کا جب یعنی 10 محرم کا لفظ آتا ہے نا، یا اصطلاح یا یہ تاریخ آتی ہے، تو یہ 10 محرم بھی یہ کوئی اسلامک ہسٹری کے ساتھ متعلق نہیں ہے. ہسٹوریکلی آپ پیچھے سے جا کے دیکھیے، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کی تاریخ میں یہ دن بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ آئے تو اس وقت آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہودی کیوں روزے رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کو نبھانے کے لیے کہ انہیں فرعون سے آزادی اسی دن پہ ملی تھی، یعنی فرعون غرق ہوا تھا. تو اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ محرم کا تعلق یا حرمت والے مہینوں کا تعلق محض ہجری کیلنڈر سے نہیں ہے، اسلام آنے سے پہلے بھی یہ حرمت والے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی حرمت کس اعتبار سے ہے، جی مقدس کس اعتبار سے ہیں. جی میں خصوصی طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گی محرم کا، اور عمومی طور پر سبھی کا. سبھی مہینے. ایک تو عمومی طور پر اگر دیکھیں تو اس میں کسی پر ظلم نہیں، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم. اور یعنی محرم کا مہینہ ہے تو اس میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب کا مہینہ، ان چاروں مہینوں میں یعنی خصوصی طور پر پیسفل رہیں. ان کا تعلق خصوصی طور پر پیس سیکھنے کے ساتھ ہے، امن و امان کے ساتھ ہے، ٹریننگ مانس ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جہاں تک محرم کا تعلق ہے، آپ نے چونکہ کہا کہ محرم کی خصوصی اہمیت کیا ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا میرے دل پر، میرے ذہن پر، میری زندگی پر نقش. میری ہمیشہ سے یہ خواہش ہے اور میں ہمیشہ سے اس کے لیے کوشش کرتی ہوں، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو تمام مسلمانوں اور تمام دنیا کے انسانوں کے ذہن پر نقش کر دے. شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم. ریلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں اپنی فیلنگز بتاتی ہوں کہ میں جب کبھی محرم آتا ہے تو میرا دل دہشت زدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا مہینہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی یاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکٹیوٹی کا تعلق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی سکھانے کے لیے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ادارے، گھر اور سوشل ہمارے جو میڈیمز ہیں اور سوشل پلیسز ہیں، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے؟ اپنے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ہم نے تاریخی کو بدل ڈالا، ہم نے حقیقتی کو بدل ڈالا. شہر اللہ المحرم، اس مہینے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی دوسری بڑی بات ہے، اگر آپ اس کی اہمیت پوچھیں گے، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا پہلا مہینہ محرم ہے. ہجرت کا آغاز ہوا، ہجرتیں محرم میں زیادہ ہوئیں. میں جب ہجری کیلنڈر کو دیکھتی ہوں اور اس کے آغاز کو دیکھتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر اس قدر دل بچھ جاتا ہے، اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادہ کا موقع دیتے ہیں. سال کے آغاز ہی میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہجرت کی. تو ہجرت تو ظلم سے امن کی طرف جانے کا سفر ہے، اندھیرے سے روشنی تک کا سفر ہے، نئی امیدیں، نئے ہوپس کا سفر ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت اپنے رشتے، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلنے کا سفر ہے. تو ہجرت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہمیں یاد دلاتی، جو ہے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے اللہ کی توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سٹرگل، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ ہم
جن بھی حالات میں ہوں. آج مسلمان دنیا میں مشکل ترین حالات میں ایک بار پھر ہجری کیلنڈر ایسی صورتحال میں شروع ہو رہا ہے جہاں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے پوری امت مسلمہ کے مسلمان حقیقتاً کچھ کرنے کی پوزیشن میں ابھی نظر نہیں آ رہے. نہیں نظر آ رہے. آپ اگر کہیں کہ ہم کچھ پیسہ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیں، کچھ ضروریات زندگی، دس از جسٹ نتھنگ. یہ سروائیول کی بات یا باقی جو بھی بات ہے، لیکن جو اصل کام ہے کہ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائی جائے، ہم اس کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ابھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. پوزیشن کے علاوہ استاد بہت اہم بات ہے کہ ہم یہی والی بات کہ جو ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، ری تھنک بھی نہیں ہو رہا ہے. یعنی ان چیزوں کے اوپر جس اینگل سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور کتنا حرمت والا مہینہ ہے اور ہجرت کا آغاز ہوا، یعنی یہ وہ اینگلز ہیں جس پہ شاید ہم عام گھروں میں، سکولز میں، کالجز میں، اپنے نیٹ ورکس میں بیٹھ کے ہمیں رمضان آتا ہے اس کی امپورٹنس کا تھوڑا اندازہ ہے. دل چاہتا ہے کہ جیسے ہجرت ہے نا، تو ہر طرف ہجرت کے سفر کے حوالے سے یعنی سیمینارز ہوں، یہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہ فیسٹیولز ہوں ہجرت کے حوالے سے، اور ان فیسٹیولز میں وہ ساری چیزیں ہوں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. یعنی محرم کے آغاز پر تو ہجرت 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 ہو جانی چاہیے. سبحان اللہ. اور ہر طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار اور کمٹمنٹ اور ایک ہونا اور نئے افق کی تلاش، ڈٹرمنیشن کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ایک نئے باب کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کے لیے آج بھی نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو بس ہمیں جس بات پہ کوشش کرنی ہے وہ ایمان ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے. تو یہ مہینہ یاد دلاتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی ہسٹری کو دیکھنا ہے اس مہینے میں، ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنا ہے، اور تاریخ پیچھے تک جا کے دیکھنی ہے. یعنی صرف ایک مخصوص ہمارا دل اس ظلم پہ کٹتا ہے. جی بالکل. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ ہم نے آج ریالٹی پہ بات کرنی ہے، تو جو ریالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور جو ریالٹی ہمارے سامنے ہجری کیلنڈر کی صورت ہے، ہمیں اس ریالٹی کو ضرور سامنے رکھنا. میں دعوت دینا چاہتی ہوں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو، اپنے ڈیزائنرز کو، میں دعوت دینا چاہتی ہوں اپنے لٹریری پرسنز کو، شاعروں کو، اور سوسائٹی کے ہر طبقے کو، ٹیچرز کو، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ہاں عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے مہینے کو مت بھولیے، ہجرت کو مت بھولیے، رواج دیں اسے. آپ ہجرت کو رواج دیں گے، آپ اپنی اصل پہ آ جائیں گے. ہر کوئی اپنے کیلنڈر کے حوالے سے مصروف عمل ہوتا ہے. ہمارا کیلنڈر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے کوشش کریں، ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ سیکرڈ منتھ ہے، نو ڈاؤٹ اس مقدس مہینے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کرنے والے کام کون سے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے روکا ہے. تو آج یہ تین ہی پہلو ہوں گے جن پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بات جاری رکھیں. بہت سیر حاصل گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم بہت کچھ لرن کر کے اٹھیں گے. مریم، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، الحمدللہ محرم ہجری سال کا آغاز ہونے والا ہے، کیسے پلان کرتی ہیں جب بھی کوئی نیا سال آنے والا ہوتا ہے؟ اپنا محاسبہ کرتی ہیں، آگے چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر. استاذہ نے بہت بہترین گفتگو کی، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوا. تو ہمارے لیے ایک بہت بہترین لائن جو ہے وہ ڈرا ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن رکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے استاذہ نے بتایا کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ پہلے ہی روزہ رکھتے تھے اور سیلیبریٹ کرتے تھے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اسلام نے کس طرح سے ہمارے جو انر پیس ہے اس کا خیال رکھا ہے. سبحان اللہ، کہ روزے سے بہتر اتنی بہترین چیز جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ جہاں پر ہم آج کے دور میں کوئی بھی خوشی حاصل کرنے کے لیے
لیے ظاہری طور پر بہت سارے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں. مطلب اگر ہمیں پیس چاہیے, خوشی چاہیے, تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس چیز کو تلاش کرتے ہیں. تو جو اسلامی تعلیمات ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی سال کے پہلے مہینے کا جو آغاز ہے اس میں جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو مینٹلی طور پر, آپ کو فزیکلی بھی روزے کے تو بہت فوائد ہیں, تو اس طرح سے آپ پیس کی طرف چل جاتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بتائی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے سال کا آغاز جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر ہم ظاہری خوشی کی طرف جاتے ہیں تو انسان کے مائنڈ میں ایک چیز رہ جاتی ہے, گلٹ رہ جاتا ہے. اس کو بہت ساری چیزوں میں خوشی تو مل جاتی ہے ظاہری طور پر, لیکن وہ ایک گلٹ رہتا ہے کہ جو میرے گناہ ہیں, جو میری مسٹیکس ہیں, اس کا بوجھ لے کے پھر وہ آگے چلتا ہے. لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کہ الحمدللہ سال کے آغاز میں ہی یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, تو انسان کے لیے کمٹمنٹ کرنا اور اس کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا, نیکی کا ارادہ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, عاشورہ کے روزے کی بہت اہمیت ہے, اور جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا اسلام کی تاریخ سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا. میں چاہتی ہوں اس پہ ذرا آپ روشنی ضرور ڈالیں. فائزہ, ابھی جیسے مریم بھی بات کر رہی تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو آپ کو حیرت ہوئی تھی کہ اس دن پہ یہودی روزہ رکھتے ہیں, تو اس لیے آپ نے سوال کیا تھا کہ اس دن پہ آپ لوگ یعنی کیوں روزہ رکھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اس دن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی پر رحمت نازل کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے جب کسی کو سلامتی ملے, جب کوئی عافیت میں آئے, تو شکر کیسے ادا کرنا ہے. یہ گریٹیچیوڈ کا ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا, یعنی اسلام کا ایک بڑا اہم. اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے موافقت کا ہمارا حق زیادہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے موافقت کے لیے عاشورہ کا روزہ, یعنی پہلے بھی عاشورہ کا روزہ تو رکھ رہے تھے, لیکن پھر جب وہ روزہ فرض کی طرح تھا, برادرہڈ کے تحت. میں خاص بات کرنا چاہتی ہوں, رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض کی طرح رکھا جاتا تھا. اچھا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو پھر یہ اب آپشنل ہے, نفل ہے. اجر بہت ہے, ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو آئندہ سال میں اس کو یعنی اس 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا, 9ویں کا روزہ. تو یوں یعنی کہ یہ اس دن کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کے فرعون سے نجات پانے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھے. بہت زیادہ اہمیت ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ کے ارد گرد و نواح میں بھی اور مسجد نبوی میں ایک منظر ہوتا ہے عاشورہ کا روزہ افطار کروانے کا بھی, اور یعنی پوری آبادی ایک ہی کیفیت میں ہے, بالکل رمضان کی طرح. تو عاشورہ کے روزے کو ضرور رواج دینا چاہیے اور ضرور اس طرف توجہ دلانی چاہیے. لیکن اس مہینے میں جنرلی بھی بہت زیادہ عبادات کی جا سکتی ہیں, اور بھی اس کے روزے بارے میں رکھے ہم جا بالکل سکتے جاننا ہیں. چاہیں گے کہ کیا عملی اقدامات ہم اٹھائیں, لیکن کیونکہ ایک مختصر سے وقفے پہ جانا ہوگا. مریم, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, آپ کی شرکت کا شکریہ. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور اس ہجری کیلنڈر کو اس سال جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اپنی ایمان کے تعلق کو اور تعلق باللہ کی مضبوطی کے لیے کیسے کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کی آگاہی لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.